अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम फिर आमने सामने हैं 10वीं जमात की उर्दू कुमार भारती की किताब में से 8वां सबक लेकर, जिसका नाम है जलते परों से उड़ान। इसे लिखा है साजिद रशीद ने। तमहीद के तौर पर कुछ बातें बयान कर दूं कि हमारे अतराफ़ में पाए जाने वाले जितने भी तबई और हयातियाती हालात होते हैं वो माहौल कहलाते हैं। तो माहौल में जानदार और बेजान दोनों चीज़ों का शुमार होता है। माहौल में तवाज़ुन कायम रखने के लिए इन तमाम चीज़ों का आपस में रब्त कायम होना ज़रूरी है। इसी तरह इनका मखसूस तनासुब में होना भी ज़रूरी पाया गया है। अगर थोड़ा सा भी तवाज़ुन बिगड़ गया, गड़बड़ा गया, तो इसके असरात इंसानों, जानदारों, बेजान तमाम चीज़ों पर हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, आजकल हम लोग देखते हैं हमारे अतराफ़ में बहुत सारी नई नई इजादात हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के मुख्तलिफ़ अफ़आल और आमाल का असर भी माहौल पर बुरा असर डालता है। हम देखते हैं आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जंगलात की कटाई हो रही है, एटमी फैक्ट्रियाँ तैयार की जा रही हैं और आबादी का तनासुब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इमारतों की तामीर की जा रही है, टीवी के जो मोबाइल टावर हैं वो जगह जगह हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का असर तमाम इंसानों पर, जानदार पर, जमादात पर, तमाम चीज़ों पर पाया जाता है, ठीक है। तो यही बात इस सबक में बताई गई है एक कहानी के तौर पर। अब हम देखते हैं साजिद रशीद, जान पहचान। साजिद रशीद 11 मार्च सन 1955 को बलरामपुर यूपी के एक गांव सिगडेहुआ में पैदा हुए। उनका शुमार 1970 के बाद उभरने वाले मारूफ अफसाना निगारों में होता है। वो अफसाने में मकसदियत और नज़रियत दोनों के कायल हैं। अफसाने सियासी और समाजी शऊर से भरे हुए दिखाई देते हैं। रेत घड़ी, नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नुम और एक मुर्दा सर की हिकायत उनके अफसानवी मजमूए हैं। उन्हें साहित्य अकेडमी के इनाम से बराए तर्जुमा और कथा एवॉर्ड से नवाजा गया। साजिद रशीद एक बेबाक और उसूल पसंद सहाफ़ी थे। उनके मज़ामीन ज़िंदगी नामा के नाम से शाये हो चुके हैं। उन्होंने नया वरक़ नाम का एक अदबी रिसाला भी जारी किया। 11 जुलाई सन 2011 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। तो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं ये सबक जलते परों से उड़ान। तो इस सबक की शुरुआत में ही बच्चों बताया गया है कि रेशम जैसे मुलायम और धनक रंग परों से जब छोटे से परिंदे ने अपना सर उभारा तो उसे चारों तरफ वही दूधिया रोशनी नज़र आती है जो वो रोज़ देखता आया है। अपने परों को जब उसने थोड़ा सा खोला, उसे फड़फड़ाया, तो उस पर जमी हुई ओस की बूंदें जैसे ही सूरज की रोशनी उन ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पिघले हुए सोने के फव्वारे हवा में इधर उधर बिखरने लगे हैं। गर्ज़ ये कि जिस तरह जब परिंदा जो है वो अपने घोंसले से सर बाहर निकालता है और अपनी चोंच खोलता है और मानो चोंच से वो तमाम ताज़ा हवा को अपने सीने में उतारता चला जाता है, तो एक फ़रहत बख्श ज़िंदगी का एहसास उसे होता है। अब वो तैयार हो जाता है बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर देखने के लिए। सूरज की नारंगी किरणों से तमतमाती भूरी पहाड़ियों के दामन में पैर धोती नदी जिसका पानी सफ़ेद है। फिर नदी के उस पार झरने के ज़रिए गिरता आबशार, किनारे पर बिखरा हुआ मखमल जो रोज़ दिखाई देता है घास की शक्ल में, खुदरो पौधों पर मंडलाती खुशरंग तितलियाँ हमेशा की तरह उन पर मंडलाती हुई और उन्हीं के साथ कुछ भंवरे भी ताज़ा छोटे मोटे पतंगे हैं, भंवरे हैं, वो उनके साथ दिखाई देते हैं रोज़ की तरह। कितना दिलकश मामूल के मुताबिक। फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ों की निशानदही की गई है, जैसे झरने की झरझर, हवा के बहाव पर बहती नदी की कलकलाहट, चिड़ियों की चहकार, खुश्क पत्तों की सरसराहट, चढ़ती उतरती गिलहरियों की चिकचिकाहट, झींगरों की सीटियाँ,
اور ہم آغوش ہوتی لچکیلی شاخوں کی سرسراہٹ، ان تمام چیزوں کی آوازوں سے جو نغمگی پیدا ہو رہی تھی، وہ نغمگی پورے ماحول کو اس نغمگی سے پورا عالم گونج رہا تھا، کتنا دلکش، معمول کی طرح۔ یہ تمام باتیں پرندہ روز دیکھتا چلا آ رہا تھا، مگر پھر بھی جب بھی وہ صبح میں آنکھیں کھولتا تھا تو اسے وہی تمام چیزیں پھر سے دکھائی دیتی تھیں اور پھر سے وہ ان سے ویسا ہی لطف اندوز ہوتا تھا۔ پرندے نے سینہ پھلا کر آسمان کو دیکھا، مانو وہ کہہ رہا ہو کہ اب میں آسمان سے کہہ رہا ہو کہ اب میں تمہاری بلندیوں کو چھونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح جیسے کل نیلا چمکدار آسمان تھا، ویسے آج بھی چمکدار، اسی طرح کا نیلا چمکدار، وسیع اور پھیلا ہوا تھا، جو پرندے کو اپنی آغوش میں لینے کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر پرندے نے اپنے گھونسلے پر الوداعی نظر ڈالی، پیچھے پلٹ کر اس نے دیکھا اس کا گھونسلہ ویسا ہی تھا، اور اس نے اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کیا۔ پھڑپھڑاتے ہوئے وہ آسمان میں اوپر اور اوپر اور اوپر چلتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے تو سورج بھی اپنی رفتار سے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ عین پرندے کے سر کے اوپر جب سورج آتا ہے، تھوڑی سی دھوپ میں ہلکی سی تمازت آتی ہے۔ اب یہاں پر پرندے کو بھوک کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ دانہ دن کا چگ لوں۔ نیچے کی طرف جب وہ نظر دوڑاتا ہے تو ہمیشہ کی طرح ایک وسیع بکھرا ہوا پھیلا ہوا میدان دکھائی دیتا ہے۔ اس میدان میں مخملی سبز گھاس پھوس دکھائی دیتی ہے اور اس گھاس پھوس پہ دانے جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پرندہ چگنا چاہتا ہے۔ روز کی طرح جیسے روز وہ ان دانوں کو چگتا ہے، زمین کی طرف وہ اترتا ہے، گھاس پھوس پر بیٹھتا ہے اور پھر چگنا شروع کر دیتا ہے۔ شکم سیر ہو کر وہ اپنا کھانا کھا لیتا ہے۔ پھر جب اسے لگتا ہے کہ اب میرا سایہ تھوڑا اور لمبا ہو گیا ہے، پیٹ بھر چکا ہے، سایہ اور لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے ہم قیلولہ کرتے ہیں، اپنے جب ہم دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر ہم قیلولہ کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پرندے نے بھی اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ جب میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں گا، پھر میں آسمان کی بلندیوں پر جاؤں گا۔ اب یہاں سے وہ کیا کرتا ہے، دانہ وغیرہ چنتا ہے، ندی کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اور پھر ایک بار وہ پھر زور سے اونچی اڑان بھرتا ہے، مانو آسمان کی بلندیوں کو وہ چھو لے گا۔ ایک دم تیزی کے ساتھ وہ اوپر 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 اور اوپر چلتا چلا جاتا ہے، اور ہر اڑان پر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے آسمان تو یہیں پر ہے، میں تو اسے ابھی اپنے پنکھوں سے چھو لوں گا۔ پھر اوپر چڑھتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے کہ ارے آسمان تو یہیں پر ہے، میں ابھی اسے چھو لوں گا۔ اس طرح سے کافی اوپر وہ چلا جاتا ہے، مگر پھر بھی آسمان اس کی گرفت میں نہیں آ پاتا۔ آخرکار جس طرح سے وہ روز یہ سوچتا ہے کہ اب میں کل آ کر آسمان کو چھو لوں گا، آج بھی وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن جب پرندہ نیچے کی طرف اپنے سر کو جھکا کر دیکھتا ہے تو اچانک اس کی پرواز تھوڑی دیر کے لیے تھم جاتی ہے۔ اس کا ننھا سا دل دھک سے رہ جاتا ہے، کیونکہ نیچے چاروں طرف سیاہی مائل دھند پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ایسی دھند جس میں پیڑ پودے، ندی، پہاڑ، دریا، سمندر، اس کا گھونسلہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، بس چاروں طرف کالا کالا دھواں دکھائی دیتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ ارے ایسی دھند تو صبح کے ٹائم بھی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے صبح ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ صبح کی دھند میں خنکی ہوتی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ جو دھند ہے اس میں مجھے گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی وہ اب اور نیچے جب اترتا ہے تو وہ جو دھند ہوتا ہے اصل میں دھواں اس کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے، اس کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ جلن کو مٹانے کے لیے تھوڑی سی وہ اپنی چونچ کھولتا ہے تو سارا کا سارا دھواں یکلخت اس کے سینے میں چلا جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے میں چلا جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پھیپھڑے میں کسی نے گرم چنگاری بھر دی ہو، گرم کوئلہ دہکا دیا ہو۔ سانس لیتے ہوئے بھی اسے تکلیف
محسوس ہو رہی تھی، مکمل طور پر وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اس کے پورے بدن میں باریک باریک چونٹیاں سی رینگنے لگی ہوں۔ بہت زیادہ تکلیف اور کرب کا اسے احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور نیچے اتر آؤں تاکہ مجھے میرا وہی کھیت، وہی ہریالی، وہی گھاس پھوس، وہی پیڑ، وہی ندیاں، وہی جنگل دکھائی دے۔ وہ اور نیچے کی طرف آتا ہے یہ محسوس کرنے کے لیے کہ یہاں تھوڑی سی مجھے کم گھٹن لگے گی۔ وہ ایسا سوچتا ہے، مگر یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، گھٹن کا برابر باقاعدگی سے اسے احساس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اتنی زیادہ تکلیف، اتنی اونچائی اڑان پرندے نے بھر لی، اب وہ جب نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میرے پر جو ہیں وہ تھک گئے ہیں اڑتے اڑتے، اب مجھے کہیں تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے۔ تیزی کے ساتھ جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس کی سانسیں اندر کی طرف نہیں آ رہی ہیں، اس کی سانسیں باہر کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ جو سانس جہاں پر رکی ہے وہ ویسی ہی رکی رہ جاتی ہے، کیونکہ نیچے کی طرف پھر جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ایک اور بھیانک منظر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ بھیانک منظر کیا ہے؟ اسے وہ پیڑ پودے، سبزہ زار ندیاں، جھرنے، نالے وغیرہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ اب اسے کیا دکھائی دیتا ہے؟ آسمان سے سر ٹکراتی بلند و بالا عمارتیں، بہت پکی، مضبوط، سیسا پلائی ہوئی عمارتیں، سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی ہوئی فیکٹریاں جن سے نکلتا ہوا کالا کالا دھواں، بڑے بڑے رڈار، دیو پیکر ایٹمی تجربہ گاہ، لیبارٹری، اس میں سے بھی چمنیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، ٹی وی ٹاور جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دوربینیں جو ستاروں کو دیکھنے کے لیے لگائی گئی ہیں، اسی طرح برقی تاروں کا ایک وسیع لامتناہی جال۔ یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ اسے حیرت بھی ہوتی ہے کہ میں کہاں تھا، اب کہاں آ گیا ہوں، میرا گھر کہاں پر ہے۔ اسی طرح اور بھی یہاں پر بتایا ہے، ایک کنارے سے ترتیب سے لگی ہوئی بڑی بڑی ایٹمی فیکٹریاں جن کی کشادہ چمنیوں میں سے دھواں نکل رہا تھا، اور یہی دھواں پورے آسمان پر پھیل کر فضا کو زہر آلود بنا رہا تھا، ایسی فضا جس میں سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جو آسمان اس نے پہلے دیکھا تھا، شفاف آسمان، نیلا آسمان، وسیع آسمان تو ابھی بھی وسیع ہے لیکن شفاف اور نیلا نہیں ہے۔ اس پر چاروں طرف، اس آسمان پر چاروں طرف ایسا لگتا ہے کسی نے کالی چادر اڑا دی ہے، کالی کالی گرد جم گئی ہے اس آسمان پر، اور آسمان کی اس رینگتی سیاہی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے گھونسلے میں چلے جاؤں، بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، اتنا بے چین کہ ایسی بے چینی اسے پھر پہلے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ مگر کہاں جاتا، اس کے چاروں طرف تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے پنکھوں کے ساتھ پرندہ کچھ اور نیچے آیا، اسے لگا کہ میں تھوڑی دیر میں اپنے گھونسلے میں پہنچ جاؤں گا، اپنے پیڑ پر پہنچ جاؤں گا، ہری ہری شاخوں پر پہنچ جاؤں گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو مواصلاتی پیغامات دوڑانے والی جو برقی تاریں ہیں، ان تاروں میں اس کا پر الجھ جاتا ہے اور ایک طرح سے اس کے پرواز میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، تیزی سے وہ اپنے گھونسلے کی طرف آ ہی نہیں پاتا۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بازوؤں میں، اس کے پروں میں کوئی لگاتار سوئی چبھاتا چلا جا رہا ہے، ہر لمحہ اسے ایک چبھن کا احساس ہو رہا تھا، اور اس تکلیف کو وہ بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے اطراف میں اس کے جان پہچان والا کچھ بھی نہیں تھا، اسے جاننے والا، جس جگہ پر اس نے آنکھیں کھولی تھی، وہاں وہ ماحول تو اسے میسر ہی نہیں تھا۔ کافی کوششیں کرنے کے بعد اپنی سانسوں کو وہ جلدی سانس لیتا ہے، اپنی سانسوں کو اندر باہر خارج کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر کو تھوڑا اور جھکا کر وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر یہ لوہے اور سیمنٹ اور کنکریٹ کے جو پہاڑ ہیں، کہیں مجھے ایک سرسبز ڈالی دکھائی دے جائے، شاخ دکھائی دے جائے، تاکہ میں اس پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں، میں کہیں بیٹھ جاؤں۔ اب وہ جگہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں۔ اپنے اطراف میں جب اسے نظر دوڑاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ٹی وی ٹاور جو غیر مرئی مناظر کو
منتشر کر رہا ہے. بڑے بڑے نیون سائن بورڈ جو جگہ جگہ ٹنگے ہوئے ہیں. سیمنٹ کانکریٹ کے اسکریپر مطلب بہت بڑی بڑی بلند عمارتیں. اسلحہ ساز فیکٹریاں، ایسی فیکٹریاں جہاں پر ہتھیار بنائے جاتے ہیں، لڑائی کے دوران استعمال کیے جانے والے ہتھیار. اسلحہ ساز فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا ہوا دھواں کائنات کے سارے اسرار کو جو دوربینیں منکشف کرتی ہیں، ٹھیک ہے، دیو پیکر دوربینیں، زہر اگلتی بڑی بڑی فیکٹریاں. سوچتا ہے میں کہاں اتروں؟ کہیں بھی نہیں. یہ میرے ٹھہرنے کی، میرے اترنے کی جگہ نہیں ہے. میں ان جگہوں پر اتر ہی نہیں سکتا. اب کہاں جاؤں؟ یہی سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے. تب اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے، کیا میں اب کبھی اپنے گھر نہیں جا پاؤں گا؟ کیا میں اب کبھی اپنے نرم وہ جو گھونسلہ تھا، گھونسلے میں نرم تنکے تھے، کیا میں اب کبھی ان تنکوں پر اپنا سر نہیں رکھ پاؤں گا؟ ان تنکوں پر کیا میں کبھی اب سو نہیں پاؤں گا؟ میری پیاس بجھانے کے لیے وہ جو ٹھنڈا ٹھنڈا ندی کا پانی تھا، کیا اب مجھے وہ پانی کبھی دستیاب نہیں ہوگا؟ گھنے درختوں کی چھاؤں میں جب کوئی ہرن سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا تو میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اسے گدگدی کیا کرتا تھا. تو کیا اب میں وہ کبھی نہیں کر پاؤں گا؟ کیا نم مٹی میں میرے پنجوں کے جو نشانات بنتے تھے اور جن کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتا تھا، کیا میں اب کبھی وہ نشانات نہیں دیکھ پاؤں گا؟ یہ تمام چیزیں، تمام خیالات لگاتار اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اسے بے چین کرتے رہتے ہیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس جگہ پر اب پھنس گیا ہوں، چلو کیوں نہ کسی جگہ پر میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں. ٹھیک ہے، تمام یہ جو خوف، بدحواسی، بے چینی، اضطراب، یہ تمام سچویشنز، یہ تمام حالات جو اس کے ساتھ تھے، اس کی وجہ سے پرندہ بالکل بدحواس ہو جاتا ہے. کسی زندہ پیڑ کی شاخ کو پانے کے لیے وہ سوچتا ہے میں تیزی سے نیچے کی طرف اتروں تاکہ کہیں میں رک جاؤں. ایک دم تیزی سے جب وہ نیچے کی طرف اترتا ہے، اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ دیو پیکر جو عمارت، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی عمارتیں، دیو پیکر عمارتیں، ان عمارتوں کی کھڑکی کے ایک شیشے سے پرندہ ٹکرا جاتا ہے اور زیادہ بدحواس ہو جاتا ہے. اس کے حواس پھر اس کے قابو میں نہیں رہتے. کئی کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکراتا ہوا ادھر ادھر ڈولتا ہے اور آخر کار وہ دیکھتا بھی چاہتا ہے کہ میں کہاں جاؤں. کہیں اسے راستہ نہیں ملتا. سر ٹکراتا ہوا، ادھر ادھر ڈولتا ہوا، آخر کار وہ ایک ایٹمی بھٹی کے عین منہ کے اوپر جا گرتا ہے. اس کے پھیپھڑوں میں جو زہر بھر گیا تھا، جو کالا دھواں بھر گیا تھا، اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. اس ایٹمی بھٹی سے نکلتی ہوئی جو آگ ہے، اب آگ اس کے پروں کو جلانا شروع کرتی ہے. دھیرے کر کے اس کے پر جلنا شروع ہوتے ہیں اور آسمان میں دور تک ایک روشنی کی لکیر بن جاتی ہے. جب پرندہ جلتا ہوا آسمان میں اڑتا ہے تو وہ جو جلنے والا پرندہ ہے آسمان میں دور تک ایک لکیر بناتا ہوا چلا جاتا ہے. دھیرے وہی آگ اس کے دل تک پہنچتی ہے اور پھر وہ یہ سوچتا ہے، کیا اس سفاک زمین میں کوئی ایک بیج اپنا سر اٹھا پائے گا؟ کیا کسی دن وہی بیج تناور درخت بن پائے گا؟ کیا اس درخت پر پرندے اپنا گھونسلہ بنا پائیں گے؟ تمام باتیں سوچتے ہوئے آخری نگاہ وہ پورے ماحول پر ڈالتا ہے، پورے منظر پر ڈالتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں دھیرے کر کے بند ہونے لگتی ہیں. اور آخر میں اس نے طنز کرتے ہوئے بتایا بچوں کہ وہ سارے ماہر فلکیات جن کی بڑی بڑی دوربینیں، ان دوربینوں سے لگی ہوئی ان کی آنکھیں جو کائنات میں نمودار ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک چیز کو بھی پکڑ لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، کیچ کر لیتی ہے، کیا وہ اپنے سر کے ٹھیک اوپر جلتا ہوا ایک پرندہ نہیں دیکھ پائیں؟
بس یہی حسرت لیتے ہوئے آخری سانس بھرتا ہے اور اس کے بعد کہانی ختم۔ تو اس طرح بچوں یہ جو سبق تھا جلتے پروں کی اڑان، اس سبق میں پرندے نے یہ بتایا ہے، جلتے پروں سے اڑان، اس سبق میں یہ بتایا ہے کہ ہمارا ماحول کیا تھا اور کیا بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے ماحول میں پہلے ہریالی تھی، سبزہ تھا، ہر طرف ہری گھاس دکھائی دیتی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، پیروں کو راحت ملتی تھی، ذہن پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ تمام وسوسے، تمام خیالات، تمام بے چینی، جب ہم گھاس پر چلتے تھے تو وہ تمام خیالات، بے چینی، اضطراب سب کچھ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، ہمارے پاس آرام کے کتنے وسائل ہیں، مگر پھر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے۔ ہم حواس باختہ ہیں، ہم خوف سے گھرے ہوئے ہیں، ہمارا دل بے چین ہے، مطمئن نہیں ہے۔ تمام سہولتیں میسر ہونے کے باوجود آج ہم بے سکونی کی حالت میں ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کہ ہم نے اپنے ماحول کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ضرورت ہے ماحول کو سدھارنے کی، تاکہ نہ صرف اس سبق میں بتایا گیا پرندے کے بارے میں، ایک چھوٹی سی جان ماحول کے اثرات سے اپنی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بچوں یہاں پر یہ سبق ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ماحول سے دوستی کرنی چاہیے۔ ماحول میں بڑی بڑی عمارتیں، فیکٹریاں، ٹاور جو بنائے جا رہے ہیں، بڑھتی آبادی، جنگلوں کی کٹائی، بلند و بالا عمارتیں، ٹھیک ہے، ان تمام کی وجہ سے ماحول کہیں نہ کہیں ہماری زندگی پر اثر کر رہا ہے اور ہماری صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے ضرورت ہے ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کی۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جلتے پروں سے اڑان۔ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ بچوں اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کمنٹس میں لکھیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اگر آپ اس سے فیضیاب ہوئے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی فیضیاب کیجیے، ان کو بھی یہ سننے کا موقع دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح بچوں میں ہندی اور مراٹھی کے لیے بھی